बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। प्रोग्राम हश्त बहिश्त में आपका खैर मकदम है। सूफियाए चिश्त की वो मजालिस कि जिन मजालिस में अल्लाह और उसके रसूल के अज़कार हुआ करते थे, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से रिलेटेड वहाँ वाज़ हुआ करता था, और जो नसीहतें अल्लाह और उसके रसूल की अता करदा बुज़ुर्गान दीन ने अता की, वहाँ मौजूद उस वक्त के कुतुब अब्दाल कलंदर उनके शागिर्दों में शुमार हुआ करते थे, और वो लोग इन तमाम कीमती अनमोल मोतियों को कहीं बिखरने नहीं देते थे, बल्कि उन्हें अपने कलम से रकम बंद करके दुनिया भर को फैज़याब किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सूफिया चिश्त की मजालिस से मुतल्लिक़ा एक किताब मारूफ़ ज़माना किताब हश्त बहिश्त, उसी में से कुछ ना कुछ इक़्तिबासात हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और उसी से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होता है। आज भी होने जा रहा है। शाह नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के इन अशार से मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ कि मदरसे में इश्क़ के जिसकी के बिस्मिल्लाह हो, उसका पहला ही सबक यारो फ़ना फ़िल्लाह हो। हज़रत इश्क़ आप होवें गर मुदर्रिस चंद रोज़, फिर तो इल्म व इश्क़ की तालीम खातिर खा हो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज भी हमारे साथ बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह उलमाए इकराम यहाँ मौजूद हैं। बहुत मुदल्लिल कलाम करने वाली शख्सियात और साहिबान इल्म व फ़न बसत तकरीम एहतराम और बड़ी इज़्ज़त की निगाह से आप हज़रात को देखा करते हैं। पहली नशिस्त पर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद उवैस अहमद साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बंदा परवरी के आप हमारे साथ हुआ करते हैं, आज भी माशाअल्लाह आपकी रफ़ाकत। और दूसरी नशस्त पर एक और आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन, मुहक्किक और मुफक्किर, और बहुत अच्छे उम्दा अंदाज से किसी भी मौजू पर कलाम करना आपका ख़ासा है। आज पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम हश्त बहिश्त में आप तशरीफ़ लाएँ जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर फ़रीदुद्दीन क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब, शुक्रिया। आज इस प्रोजेक्ट को वक्त देने के लिए अल्लाह ताला आपकी रफ़ाकत को हमारे लिए बाइस से बरकत बनाए। और नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे अल्लामा इकराम अल क़ादरी साहब जो कि बहुत ज़्यादा अलील हैं, दुआ कीजिए, पूरी उम्मत से मेरी दरख्वास्त है कि उनकी सेहत याबी के लिए दुआ कीजिए। हश्त बहिश्त में वो हमारे साथ अक्सर हुआ करते हैं और इस वक्त वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। परवरदिगार आलम उनको शिफ़ाए कामला आजला अता फ़रमाए। आमीन। मैं आज मलफूज़ात बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुछ गोशे उनके हम शेयर करेंगे आपसे, जिस पर उलमा इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे। हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इन्हें कलम बंद किया। आपके चहीते शागिर्दों में एक वली कामिल ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक़ भी अपना शुमार रखते हैं। एक मरतबा बाबा फ़रीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दौरान मजलिस फरमाया कि एक बुज़ुर्ग से पूछा गया कि मोहब्बत और तसव्वुफ़ में कमालियत किस बात का नाम है? फरमाया, पाँचों वक्त की नमाज अर्श पर अदा करे। मुझे अच्छी तरह याद है अल्लामा साहब के साबिक़ा प्रोग्राम में भी ये अज़कार हमारे साथ थे और आप हज़रात ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की थी। और किसी वली कामिल सूफ़ी बासफ़ा का ज़िक्र था और दूसरे वली से जब मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि तू नमाज ज़मीन पर पढ़ता है? अरे नमाज तो वो है कि मुसल्ला यहाँ बिछे और ख़ुद को अर्श मुअल्ला पर महसूस करे। तेरा मुसल्ला अर्श पर हो और तू याद इलाही में ऐसा मुस्तग़रक़ हो, ऐसा मशगूल हो। क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। यकीनन पिछली दफ़ा भी इससे मिलता जुलता पैराग्राफ ज़िक्र किया गया था और आज के इस पैराग्राफ में भी हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तसव्वुफ़ की कमालियत है उसके हवाले से ज़िक्र फरमाया, और इसमें दो चीज़ों को ज़िक्र किया गया। एक तो थोड़ा तसव्वुफ़ क्या है, ठीक है, इसका तारुफ भी हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ इस पैराग्राफ में ये भी सामने आ रही है कि नमाज फिर कैसी होनी चाहिए और नमाज का दर्जा क्या होना चाहिए, वो भी इसमें वाज़े हो रहा है। और ये जो सूफिया किराम के यहाँ इस तरह के जुमले और इस तरह की इस्तिलाहात और इस तरह की बातें हमें नज़र आती हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि आप अर्श पर नमाज पढ़ रहे हों या इससे मिलते जुलते जुमले, तो वो उमूमन अपने ज़ाहिर पर नहीं होते, उनका ज़ाहिरी माना मुराद नहीं होता, सही, बल्कि उससे मुराद जो है वो रूहानियत होती है। ठीक यानी इंसान जो है
وہ جب نماز میں مشغول و مصروف ہو تو اس کی روحانی کیفیت کس مقام پر پہنچی ہوئی ہو، اسپرٹ پرواز کرے، اس کی اسپرٹ کس پرواز پر ہو، تو کہا کہ اسپرٹ کی پرواز یہ ہے کہ روح پھر عرش کے پاس ہو. ارے واہ سبحان یعنی اس توجہ کے ساتھ، اس حضوری کے ساتھ، اس لگاؤ کے ساتھ اور اس پورے انہماک کے ساتھ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو گویا وہ اس کی جو نماز ہے وہ تصوف والی نماز ہے، وہ اس کی حقیقی نماز ہے. تو یہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہماری اس باطنی کیفیت کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں اور اس باطنی کیفیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. کسی بزرگ کا مجھے وہ قول یاد آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر کوئی شخص مسلمان ہوا تو مسلمان ہونے کے بعد جب اس کو نماز سکھائی گئی نا تو نماز کہ جب وہ نیت کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ میں کعبہ شریف کے سامنے ہوں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کعبہ شریف واقعی اس کو اپنے سامنے نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی نیت میں یہ ہے کہ کعبہ سامنے ہوگا تو نماز ہوگی. خلوص سے دل سے اس کا جو سجدہ ہے جی وہ کعبے کو اس کے سامنے لے آتا ہے. نیا نیا مسلمان ہے، اس کی سوچ میں بھی یہی ہے کہ کعبہ سامنے ہے، میں کعبے کے سامنے ہوں، تو اسے اکثر کعبہ نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں بھی آتا. صحیح. تو وہ اپنے بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی کیوں نظر نہیں آتا بھائی، مجھے ہمیشہ دیکھنا ہے، ہمیشہ دیکھنا. تو ان کی آنکھوں میں آنسو، جذبہ تو دیکھیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے وضاحت کی کہ کعبہ یوں سامنے ہونے کی مراد نہیں ہے، وہ تو جہت کعبہ مراد ہے، لیکن تمہارے ایمان کا یہ درجہ ہے، تمہارا یہ خلوص ہے اور تمہارا یہ انہماک ہے. تو ہم تو چونکہ گھر سے اسلام کی دولت لے کر آتے ہیں اور وہ ایک چیز روٹین میں آ جاتی ہے تو وہ توجہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی ہے. لیکن اگر وہ استغراق کی کیفیت انسان کو حاصل ہو کہ ہو وہ اپنے مصلی پہ اور روح جو ہے وہ طواف کر رہی ہو عرش معلیٰ پر، تو پھر وہ توجہ والی جو نماز ہے. اور اس میں تصوف کا دیکھیں آپ تعارف ہو گیا کہ روح اگر اس پرواز پر ہو تو اس روح کی پرواز کا تعلق تصوف سے ہے اور اسے تصوف کہتے ہیں. یہ تصوف وہ اقبال نے کہا تھا نا، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات. کیا مشکل ہے جی بالکل، وہ کرے تو صحیح ذرا انہماک، اور وہ آپ نے فرمایا نا فکر اس کی ایسی ہو، مستغرق ہو. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں. ڈاکٹر صاحب مجھے سیماب، غالباً سیماب اکبر آبادی کا وہ شعر ہے کہ خلوص دل سے جو سجدہ ہو تو سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی. ان کی گفتگو سے ریلیٹڈ بہرحال ایک میں شیئر کروں گا اور گوشہ اسی اسرار الاولیاء کی ایک مجلس میں سے بابا صاحب کے جو ملفوظات مبارکہ ہیں انہی میں سے اسی طرح ایک مجلس کے دوران بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، صوفی وہ شخص ہے کہ جب صفائی حاصل کرے تو کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہ رہے. پھر فرمایا کہ اہل تصوف کے 70 مرتبے ہیں. ایک مقام وہ ہے جہاں دنیا تو کیا خود سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے. واہ، اسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں جو میں نہیں ہوں تو کیوں، جو ہوں تو کیا ہوں میں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ یہ پروگرام صوفیہ اعظام کے ملفوظات کے حوالے سے ہے اور بڑی ہمارے لیے باعث برکت بات ہے کہ ہم ان کے ملفوظات کو سن بھی رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا اسٹارٹنگ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ تو ماشاءاللہ قادریہ سلسلے کی خلافت ہے آپ کے پاس، لیکن ہمیشہ میں نے آپ کے مشرب میں چشتی رنگ کا جو ایک جھلک اور وہ غلبہ دیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بابا فرید ہمارے جو ساتھ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ ہر قسم کے رنگ کا ایک مجموعہ ہے. خوب رنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ قادریہ رنگ ہو، چشتیہ رنگ ہو یا سہروردیہ ہو یا نقشبندیہ ہو، کیونکہ صوفیہ کے ہاں آپس میں جھگڑا تو ہوتا نہیں ہے. وہاں تو اتفاق ہے. ان سب کی منزل ایک ہے، راستے کے طریقے جدا جدا ہوں لیکن منزل ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے. بالکل صحیح. تو ظاہر ہے کہ صوفیہ کرام جو ہے وہ قادریہ سلسلے کے ہوں یا چشتیہ سلسلے کے ہوں، ان کے ہاں اپنے مریدین اور معتقدین کو جو درس دیا جاتا ہے وہ تو سب وہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تک رسائی ہو جائے، معرفت نصیب ہو، اور ان کو پہلے اپنی پہچان کروائی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جائے. سبحان اللہ. اب میں آ رہا ہوں اس طرف کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کے حوالے سے دیکھیے، جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں
उनके यहाँ जो मजालिस का या बैठक का जो तस्वर रहा है वो दुनिया की तरह आम गपशप का नहीं रहा है, बिल्कुल सही। बल्कि वो अगर 2 के साथ भी बैठे हों या 4 के साथ भी बैठे हों तो उनके यहाँ तालीम ही तालीम का तस्वर वाह, होता है। बहुत उनके तो हर कॉल के अंदर तालीम होती तालीम होती थी। यानी फालतू बातों से उनका ताल्लुक नहीं होता। वाह, इसलिए जब भी उन्होंने कोई चीज़ फरमाई तो उसमें सामने वाले के लिए बहुत गहरी बातें हैं। यही वजह है कि जो लोग उनकी खिदमत में आकर बैठा करते थे वो जब उठते थे वहाँ से तो अपने जहन और दिल को रोशन करके उठा करते थे। अब ये जो आपने एक बात, उनका एक कौल यहाँ पर फरमाया कि उन्होंने ये फरमाया कि एक मकाम सूफ़ी के पास ऐसा आता है या एक मंजिल उनकी ऐसी आती कि वह अपने आप से भी बेनियाज हो जाते हैं। दरअसल मसला ये है कि सूफिया के यहाँ तस्फिया क़ल्ब और तज़किया नफ्स ये 2 मरहले ऐसे हैं कि ये बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। जब इन पर कमांड हो जाती है सही, तो फिर मंजिल बिल्कुल करीब आ जाती है और आसान हो जाती है। एक तज़किया नफ्स और एक तस्फिया क़ल्ब। वाह। और एक शेर है मेरे बुज़ुर्ग का, जद्द अमजद का, कि रमज़ तसव्वुफ़ ए अख़ी तस्फिया ख़याल है। क्या कहने, रमज़ तसव्वुफ़ ए अख़ी तस्फिया ख़याल है, हक़ के सिवा ख़याल भी सूफ़ी को एक वबाल है। क्या कहने। इसके अंदर वो बात बरमौका जो आपने बिल्कुल मलफूज का जो एक जिक्र कराया है बाबा साहब की, इसमें उसका एक इशारा मिलता है बिल्कुल कि ये जो तस्फिया है ना, ये सूफ़ी को एक उस मंजिल पर पहुंचा देता है कि जहां वो अपने आप से बेनियाज होने का मकसद ये है कि वो दुनिया तो दुनिया, एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुद को भूल जाता है। बेनियाज होने का मतलब ये है, ठीक है ना, बिल्कुल सही, कि सारे आलम से बेनियाज हूँ मैं। यानी वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में, फ़िक्र में, शुक्र में इस तरीक़े से अपने आप को गुम कर लेता है कि रहता तो वो दुनिया ही में है। हाँ, यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि वो जंगल में चला गया। सही सही, बिल्कुल सही। और वो कोशिश भी ये करता है कि मखलूक में रहे, मगर मखलूक में रह कर इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के साथ पेवस्ता रहे कि पता चले कि वो अपने आप से भी बेनियाज है। क्या कहने, अपने आप की उसको कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह ताला की फिक्र में मशगूल है। वाह वाह। और जैसे हदीस में भी है ना कि जो हज़रत ने इस्तिग़राक़ की बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रात को उठ के तशरीफ़ ले गए तो सैयदा आयशा तशरीफ़ ले आई। ठीक है। तो पूछा कि कौन, कहा मैं आयशा। कहा कौन आयशा? माँ आयशा। कहा अबू बकर की बेटी। अबू बकर कौन? माँ वो, यानी वो उस वक़्त उस मकाम पे थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अपने करीब के रिश्तों को भी नहीं पहचाना। इसके लिए तो बेनियाजी की एक कैफियत, ऐसी कैफियत है कि उस वक्त जो है वो इसी के लिए आला हज़रत ने एक कलाम, बड़ा आसान है लेकिन पढ़ा नहीं जाता आमतौर से, आपने शायद ही सुना हो, नाजरीन में भी किसी ने अपने दीवान में हदायक़ बख्शिश में लिखा कि नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राजदारे माअल्लाहि ली है। ये उसी कैफियत की तरफ इशारा है जिसके लिए आपने इस हदीस का जिक्र किया। एक वक्फे के बाद होती है आपसे प्रोग्राम हश्त बहिश्त में। हमदेद नाजरीन, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम हश्त बहिश्त में। और आज जो है मलफूज़ात बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह असरारुल औलिया की किसी एक मजलिस में बाबा साहब ने न जाने किस पहर ये मलफूज़ात पेश किए होंगे, अपनी ज़बान मुबारक से निकाले होंगे, लेकिन इन्हें इनके शागिर्दों में कभी किसी ने रायगा न होने दिया। ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक़ ने कलम बंद किया और आज उलमाए किराम उन्हीं मलफूज़ात में से अपनी जो गुफ्तगू है उसके ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि ये रमूज़ क्या हैं, ये सूफिया किराम के इशारे क्या हैं, ये क्या समझाना चाहते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मरतबा दौरान मजलिस इश्क़ हक़ीक़ी के मुताल्लिक़ फ़रमाया, इश्क़ का आगाज़ महबूब हक़ीक़ी के मुशाहिदे की बदौलत होता है। जब मुजाहिदे में हद से मुतजाविज़ होते हैं तो मुकाशफ़ा का आगाज़ होता है। इश्क़ बढ़ जाता है तो हिजाब उठ जाता है। किसी ख़ास मकाम पर पहुँचकर आशिक़ आलम तहय्युर में पड़ जाता है। ये किस मकाम की तरफ इशारा है? ये आलम तहय्युर में आशिक़ पड़ जाता है, वो कौन सा मकाम है अल्लामा साहब? बिल्कुल, जो आलम तहय्युर में पड़ जाता है वो इस पूरे पैराग्राफ का एक मरकज़ी नुक्ता है। और उससे पहले जो पूरा एक तसलसल और पूरा एक रास्ता हज़रत बाबा साहब ने इस तसव्वुफ़ की कैफियत का बयान किया है वो ये है कि देखें, एक ज़ाहिरी आज़ा जो हमारे काम करते हैं, ज़ाहिरी आज़ा का अपना एक फ़ंक्शन है, ठीक है। इसी तरह इंसान का जो दिल है वो बातनी दुनिया का अमीन है और उसके बातनी फ़ंक्शंस हैं।
ٹھیک ہے. تو اس دل کے جو باطنی فنکشنز ہیں اس کے حوالے سے بابا صاحب وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک انسان کی پہلے اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، ایک ظاہری طور پر اسے گویا روحانی طور پہ اللہ کا ایک مشاہدہ ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے. اچھا ہوتا ہے انٹرنل ریسورسز سے ہی ہے مطلب یہ جی، کیونکہ ظاہر ہے بالکل. ظاہر انٹرنل میٹر ہاں، ہے. جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس کا ایک بالکل ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ظاہر سے تعبیر کیا. واہ. اچھا، اس کے بعد وہ باطنی مجاہدے میں مصروف ہو جاتا ہے، یعنی دل پھر اس کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے، دل اس کی توجہ میں اس کی طرف مائل رہتا ہے، کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ایک خاص کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے. اس کو تعبیر کیا مجاہدے سے، صحیح. یعنی اندرونی ایک کیفیت کی جو کوشش کی جو کیفیت ہے نا وہ اس پر طاری رہتی ہے. جب اس مجاہدے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو پھر بابا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مکاشفے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، یعنی اب اسے چیزیں کشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس پر چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور رب کائنات نے فرمایا نا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، ایک نور جو ہے وہ اس کے دائیں بائیں چل رہا ہوتا ہے، جو اس کو جو ہے ایسی بہت ساری چیزیں اس پر واضح کر رہا ہوتا ہے کہ جو عام آدمی پر واضح نہیں ہوتی ہیں. صحیح. تو پہلے مجاہدہ آیا، اس مجاہدے کے بعد مکاشفہ یعنی کشف کی کیفیت آئی. اب بابا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کشف کے بعد انسان جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اس کا روحانی مشاہدہ ہوتا ہے، وہ روحانی مشاہدہ اس کی صفات کا ہوتا ہے. وہ جو روحانی صفات کا اسے مشاہدہ ہوتا ہے تو اب وہ تحیر میں پڑ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ سلمان اللہ کی ذات ہے ہی وہ ذات کہ جس میں سب تحیر میں ہے. اگر لفظ اللہ کو بھی آپ دیکھیں نا، اس کا جو بنیادی معنی کیا مطلب جاتا ہے وہ جو حالہ نور ہے اس میں اگر آ گیا انسان تو بس علیہ یلہ، جو مطلب لفظ اللہ کا معنی و مفہوم بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک مفہوم اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ذات کہ جس کے بارے میں سب تحیر اور حیرانی میں مبتلا. اللہ اکبر. آپ ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں نا کہ اس دنیا میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تسخیر کائنات کے لیے چل رہے ہیں یا ہم دنیا میں ایک ظاہری مشاہدے کے لیے چل رہے ہیں، چاند کی طرف سفر ہو رہا ہے، وہ سب لوگ سفر کر رہے ہیں، مگر وہ جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں حیرت اور بڑھتی ہے. ایک اللہ کی صفت ہے، صفت خلق، پیدا کرنا. اس نے اس عالم کو پیدا کیا ہے، اس کی ایک صفت کا جلوہ بھی جب ظاہر ہوتا ہے نا تو ایک ظاہری انسان بھی حیرانی میں مبتلا ہے، وہ جتنا آگے بڑھتا ہے حیران. وہی کیفیت باطنی بھی ہے، وہ جو باطنی اسرار و رموز، مجاہدہ ملا، مکاشفہ ملا، پھر اس کے بعد مشاہدہ ملا، تو بابا صاحب کہتے ہیں وہ مشاہدہ بھی عالم حیرانی ہے. انسان کیونکہ اس کی ذات ہی وہ ہے، اس کی صفات ہی ایسی ہیں، تسخیر کائنات نہیں کر پا رہے، اس کی صفات ہی ایسی ہیں کہ جو وہاں جتنا آگے بڑھتا جائے گا اس کا تحیر اتنا بڑھتا چلا جائے گا. وہ جو مقام تحیر ہے اس کے حوالے سے بابا صاحب نے یہ پوری گفتگو فرمائی. واہ علامہ صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ. میں ناظرین اکرام آگے بڑھتا ہوں. اسی طرح ایک دفعہ اہل تصوف پر گفتگو چل رہی تھی. اس دوران بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اہل تصوف خلقت میں مشغول ہوتے ہیں تو قرب خالق سے دور جا پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے تنہائی اختیار کر رکھی ہے. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. لیکن مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اس سے بہت اونچا شعر کہا اور کہا سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو پر لذت تنہائی ہو. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دو کیفیات ہیں اور صوفیاء کرام تو تنہائی اختیار کر رکھنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ خلقت میں مصروف بھی رہتے ہیں، اسے فیضیاب و باریاب بھی کرتے. کیا ڈائمنشن کیا ہے اس معاملے کی؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ صوفیہ کے ہاں آنے والے ہر قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے بھی عامیانہ ذہن کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو عشق و محبت کے ساتھ آتے ہیں. مثلاً بعض حضرات تو وہ ہوتے ہیں جو صرف دنیاوی اغراض و مقاصد لے کر آتے ہیں. صحیح. بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے آتے ہیں، یعنی ان کی طلب جو ہوتی ہے وہ اللہ ہے، کہ وہ جب جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس اور اگر ان سے پوچھا جائے آپ کیا لینے آئے تو کہتے ہیں اللہ کے لیے آئے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ صاحب ہم تو فلاں مقصد کے لیے آئے ہیں، نوکری کے لیے آئے ہیں، کاروبار کے لیے آئے ہیں. تو ہر قسم کے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. اور صوفیہ کو ملنا جلنا تو ہر ایک سے پڑتا ہی ہے، مخلوق میں ان کو رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں جب رہتے ہیں تو تعلیم کے لیے ہے، دنیا میں خلق خدا کو علم پہنچانے کے لیے. تو اس لیے بعض بزرگان دین نے اس بات کو
زیادہ ترجیح نہیں دی کہ مخلوق سے بالکل الگ ہو کے بیٹھ جائے. بالکل یہ الگ بات ہے. جو اس وقت ملفوظ میں جو ذکر آیا ہے تنہائی کا، یہ کسی خاص وجہ سے، اور وہ یوں ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے افراد جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ صرف دنیاوی اغراض و مقاصد لے کر آ رہے ہیں، وہ تو صرف اپنے دنیاوی اغراض مقاصد کو لے کر آ رہے ہیں، اور وہ ایک طرح سے صوفیہ کے جو مشغولیات ہیں اس میں وہ مداخلت کا تصور ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ صوفی جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف مشغول رہے، اب ان کی وجہ سے وہ مشغولیت کے اندر تھوڑا سا خلل پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ اس لیے کہ اصطلاحات ہیں چند. سلسلہ نقشبندیہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے چند اصطلاحات استعمال کی ہیں. ان میں ایک بڑی اصطلاح یہ ہے کہ خلوت در انجمن. واہ جی واہ، خلوت در انجمن، یہ اصطلاح صوفیاء کرام کے یہاں سنائی دیتی ہے. جی ہاں. اور وہ خلوت در انجمن یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تعلیم پہنچانے کے لیے دنیا میں بیٹھے ہوئے، بالکل، اور ان کو انٹریکشن تو ان کے ساتھ رکھنا ہی ہے، ملنا جلنا تو رکھنا ہی ہے. لیکن یہ ملنا جلنا ان کو اپنے رب سے غافل نہیں کرتا. وہ انجمن میں رہ کر بھی ایسے ہیں جیسے کہ تنہائی میں. بالکل. خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ انجمن میں رہ کر بھی خلوت میں، کہ ایک طرح سے وہ چاہے ہجوم ہو لوگوں کا، لیکن اندر سے ان کا دل اللہ تعالیٰ سے ملا ہوا رہے. یہ لوگوں کا آنا جانا ان کو اس طرح سے متاثر نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہو. لیکن یہاں جو بات ہوئی ہے گوشہ تنہائی کی، وہ یہ ہوئی ہے کہ صوفیہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کہ جو اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کو لے کر آ رہے ہیں، نام سے اللہ کا نام چاہتے ہیں، نام سے روحانی تعلیمات چاہتے ہیں، وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے آئے ہیں، دنیاوی مقاصد، اس سے پھر بہتر ہے کہ بندہ تنہائی میں پر بیٹھا رہے. ہاں یہ بات بہت خوب. اچھا دوسرا، یہ جو اسپریچول فیڈنگ کی غرض سے لوگ آتے ہیں، صوفیاء کرام انہیں کبھی بھی خالی ہاتھ تو لوٹاتے نہیں. ظاہر ہے کسی کو قطب کر دیتے ہیں، کسی کو ابدال کر دیتے ہیں، قلندر کر دیتے ہیں. اپنی گاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کیا وجہ ہے اس نگاہ میں؟ یہ جو دیکھیے وہ ایک نگاہ پڑتی ہے. دیکھیے نگاہ ہے، لیکن ایک ہے استعداد سامنے والے کی، صحیح، اور ایک ہے اس کی طلب. صوفیہ کے ہاں ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو طلب لے کر آیا ہے اس نے پا لیا، اور جس کی طلب ہی نہیں ہے وہ ان کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں پاتا. ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ابو جہل کی. جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نظر جو ہے کہاں کہاں تک پہنچ گیا. جائے کہ اللہ نے انتخاب کیا ہو کسی کا اور اس پہ نظر، تو وہ جو فیض نظر پہنچا اس کے اندر سامنے والے کی طلب اور تڑپ یہ کار فرما تھی. وہ اس کے اندر موجود تھی، تو اس کو مل بھی گیا. اور ابو جہل نے رات دن حضور کو دیکھا بھی مگر ایمان نہ لا سکا. تو یہ اس کا نصیب تھا، یہ اس کی بد نصیبی تھی. اسی طرح صوفیہ کے ہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ لوگ ان کے پاس رات دن آتے جاتے رہتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے بھی، لیکن اگر ان کے اندر طلب نہیں ہے اور تڑپ نہیں ہے تو صوفیہ کے ملنے جلنے سے بھی ان کو فیض نہیں پہنچتا. لیکن اگر طلب موجود ہے تو چاہے وہ کچھ مدعا بیان کریں یا نہ کریں، زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں، صرف صوفیہ کی جو نظر ہے اسی سے ان کو فیض مل جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فیض نظر. بالکل آپ نے وہ سنا ہوگا یہ فیضان نظر ہے، نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. واہ واہ، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی. کیا کہنے، بہت خوب، بہت اچھے انداز سے ڈاکٹر صاحب اور علامہ صاحب آج ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں. بڑی بھرپور گفتگو ہو رہی ہے. ایک وقفہ ہے اس پروگرام میں. نہ جانے پروین نے کس خیال میں اس شعر کو کہا، لیکن آج میں اس کو اس تصور پہ، یہ جو عالم تحیر ہے، یہ جو نگاہ فیض ہے، یہ جو ہمیں نہیں مل پا رہی، یہ جو ہم اپنی اسپرٹ کو مطلب اس کی فیڈنگ نہیں کر پا رہے، تو اس لیے اور اس کے باوجود ہم جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ بڑے تقوی شعار اپنے آپ کو ظاہر کرتے پھر رہے ہیں. پروین نے نہ جانے کس خیال میں کہا، میری فکر پہ اس وقت یہ شعر غالب ہوا، میں اپنے زوم میں اس باز یافت پر خوش ہوں، یہ واقعہ ہے کہ مجھ کو ملا وہ اب بھی نہیں. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. حضرت اللہ مولانا حافظ محمد اویس احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. جناب قبلہ ڈاکٹر فرید الدین قادری ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. بہترین گفتگو جاری و ساری ہے اور ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سے کچھ گوشے کسی اقتباس کے ہم نے شامل کیے تھے. اسرار الاولیاء کی کسی ایک مجلس میں بابا صاحب نے یہ ملفوظات بابا صاحب کی زبان اقدس سے نکلے ہوں گے، لیکن دیکھیں نا شاگردوں میں بھی کہیں خواجہ بدر الدین اسحاق ہیں،
کہیں نظام الدین محبوب الہی ہیں، کہیں صابر علاء الدین کلیری ہیں، کہیں حضرت جمال الدین ہاسوی ہے، وہ جو کہتے ہیں رخ بے نما کہ اے پری صبح امید من توئی، برقع کشا کہ اے صنم جلوہ عید من توئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے با کمال صوفیاء وقت جو آپ کے شاگردوں میں شمار ہیں، تو سوچئے کہ استاد کا عالم کیا ہوگا. اور پھر وہ جس انداز سے صوفی کو صوفی بنا رہے ہیں، جس طرح وہ قطب ابدال زمانے کو فراہم کر رہے ہیں، یہ بابا صاحب کا کمال اور بابا صاحب کا یہ کمال وصف ہے کہ آپ کی گفتگو سے ہی متاثر ہو کر لوگ نہ جانے کس کس مقام اور منزل تک پہنچ گئے. منزل عشق از مکان دیگر است، فرد این رہرا نشان دیگر است، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است. علامہ صاحب قبلہ عالم تحیر کی بھی بات ہوئی ہے. آج اپنے آپ میں نہیں ہوتا، بے نیاز ہو جاتا ہے بندہ، یعنی رب کی آج اس ولا کی بات ہو رہی ہے، اس رب کی مطلب رب کے اس قرب خاص کی ایک کیفیت کی بات ہو رہی ہے کہ انجمن در خلوت والی بھی بات ہوئی، خلوت در انجمن والی بھی بات ہوئی. اور اسے دونوں طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی ٹرانسپیرنسی سے نکل کر انسان اس حالہ نور کے احضار میں آتا ہے اور پھر نہیں نکل پاتا. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، ذوق و شوق کی بھی ہم نے اس میں بات کی کہ جتنا ذوق و شوق حضرت نے کہا کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان جو ہے وہ اتنا ہی اس کا جو ظرف ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے برتن میں پھر اتنی چیزیں سماتی چلی جاتی ہیں. وہ حدیث میرے ذہن میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی اور جلدی جلدی پڑھی. ٹھیک ہے. اور پڑھ کر وہ فارغ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ پڑھی، پھر جلدی جلدی پڑھی. ٹھیک ہے. پھر حضور نے فرمایا 3 مرتبہ ایسا ہوا. 3 مرتبہ کے بعد اب وہ حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ نماز کیسے پڑھیں. پھر حضور علیہ السلام نے اسے بتایا کہ دیکھو نماز اس طرح پڑھو کہ جب تم قیام کرو تو وہ بھی اطمینان سے کرو، واہ، رکوع جاؤ تو اطمینان سے جاؤ، جلدی جلدی مت اٹھو، جب رکوع سے کھڑے ہو تو بھی اطمینان سے کھڑے ہو، یہ نہیں کہ ابھی اٹھے نہیں اور واپس سجدے میں. اس حدیث کے تحت علماء کرام نے فرمایا کہ دیکھو حضور علیہ السلام اس کو پہلی دفعہ بھی بتا سکتے تھے بالکل کہ نماز یوں پڑھی جاتی ہے، مگر چوتھی مرتبہ حضور علیہ السلام نے بتایا. کہا اس میں یہ اشارہ بھی ہے اور یہ نقطہ بھی ہے کہ جب تک وہ پوچھنے کے ذوق و شوق میں نہیں تھا، جب تک وہ خود اس کی دلچسپی نہیں تھی، جب تک وہ خود جاننا نہیں چاہتا تھا، حضور نے بھی نہیں بتایا. اور جیسے ہی اس کا ذوق جیسے ہی اس کا ذوق متوجہ ہوا اور جیسے ہی اس کی دلچسپی پڑی کہ میں سیکھوں تو حضور علیہ السلام نے فوراً بتا دیا. تو اس مقام پر یہ اشارہ کیا کہ اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، یہ بڑا غیور دین ہے. وہ پیمانے میں اشتیاق ہوگا تو ہی تو لبریز ہوگا، وہ ظاہر ہے. تو یہ جو ذوق و شوق ہے نا ہمارا، یہ ہر چیز کی بنیاد ہے. اچھا، میں علامہ سے انٹرپٹ کر رہا ہوں. ہم فرض نمازوں میں اکثر علماء اکرام کہا کرتے ہیں کہ اس میں مختصر انہیں پڑھا جائے، تو مختصر سے مراد یہ جلدی تو نہیں ہے، عجلت پسندی؟ ہاں، مختصر سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا کم سے کم درجہ ہے. ٹھیک ہے. نماز فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، ٹھیک ہے، ہر نماز کا ایک منیمم درجہ ہے آپ کے ارکان کی ادائیگی کا. ہاں، لیکن ایٹ لیسٹ اس میں اطمینان ضروری ہے. ہاں، اطمینان کا یہی معنی ہے کہ آپ اس میں جو اپنی تسبیح ہے اس کو مکمل کریں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کا معنی مفہوم ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں بات کر رہا تھا ذوق و شوق کی، کہ جب ہم ہر چیز کو ذوق و شوق کے ساتھ ادا کریں گے تو ہمیں اس چیز کی خود بخود برکات حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. ایون آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں، بے ذوق کی نماز ہے اس کا معیار الگ ہے، ذوق و شوق کی نماز ہے اس کا معیار الگ ہے. تو صوفیاء کرام نے ایک تو اس کی طرف بڑی توجہ دی ہے کہ انسان کا ذوق بڑھے، اور دوسری بات جو ہم نے بات کی خود سے بے نیاز ہو جانا یا ظاہر کا اور باطن کا ایک پروسیس بھی حضرت خواجہ صاحب نے اس میں ذکر کیا. تو اس میں اپنے ظاہر کی صفائی اور باطن کی صفائی دونوں کی طرف اشارہ ہے. یعنی صوفیاء کرام کی مجلسیں ہیں اور اس میں کتنی جامع بات کی جاتی ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں وہ ایک ایک رخ تھام کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ظاہر والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی دکھنے میں اچھا ہونا چاہیے، اور باطن کس نے دیکھا. اور جو باطن والا ہے وہ ظاہر کی طرف اگر توجہ نہیں دے رہا. تو صوفیاء کرام کی مجلس کی جامعیت آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس ظاہر میں کوئی برا عمل کر رہے ہیں اور کہیں جی میرا دل تو صاف ہے.
نہیں، آپ اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق سجائیں، اپنے باطن کو بھی آپ شریعت کے مطابق سجائیں، تو یہ وہ منزل ہے کہ جس تک صوفیہ کرام پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہاؤ کین وی گیٹ انٹرنل ایکسٹرنل ٹرانسپیرنسی آن دس ایرا، کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑا دور انتشار ہے، اور اس وقت کا نوجوان، اس وقت کا بوڑھا، اس وقت کا بزرگ، اس وقت کا کسی بھی ایج جانرا کا آدمی اگر اس باطن اور ظاہر کے مطلب شفافیت کی طرف بڑھتا ہے، قرب خداوندی کی طرف بڑھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہم کیسے محصور ہو کر رہ گئے، اپنی خواہشات، اپنی انا کی، ہم نہیں یکسوئی قائم کرتے، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ پڑھتے ہیں، اس طرح کھڑے نہیں ہو پا رہے کہ رب کے قریب ہو سکیں، وہی باطنی وہ عالم تحیر ہمیں کیسے ملے، ہم اس فرط حیرت میں کب جائیں، کیسے غور کریں۔ آج کے نوجوان، آج کی یوتھ آپ کے سامنے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، ایک تو پیغام بھی اس سے ریلیٹڈ شامل کریں، دوسرا آج کا جو ٹاپک ہے اس سے کنکلوڈ کر کے اگر کچھ فرمانا چاہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی، علامہ اقبال کے اشعار ہیں کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تو نماز ہے، لیکن ایک ہے نماز کے کوئی عادتاً پڑھتا ہو، اور ایک ہے وہ نماز کو عشق کے اعتبار سے ادا کرتا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو عبادت کرنی ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز جی ہاں، یعنی حضوری کا اس کے اندر جذبہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ حج زیارت کردنے خانہ بوت، واہ حج رب البیت مردانہ بوت۔ واہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو حج کرنا ہے عام لوگوں کا، یہ تو خانہ کعبہ کی ایک زیارت ہے، طواف ہے، لیکن حج رب البیت مردانہ بوت، کہ مردان خدا جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہوتے ہیں۔ وہ کعبے کا تو طواف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل ان کا جو طواف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا ہے، بے شک، کہ وہ اس کے ہستی میں مستغرق ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نماز کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک ہے عادتاً پڑھنا، تو عادتاً میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ رسمی طور پر ان کو ایک رکعت پڑھنی ادا کرنی، اب اس میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ جلدی ہے تو جلدی کر لیا، جیسے تیسے کر لیا، یہ نہیں، بلکہ ذوق و شوق، خشوع و خضوع، یہ اس کی تقاضے ہیں نماز کے بھی۔ اور ابھی نماز پر شروع میں بھی آپ نے گفتگو کی تو کسی نے کہا ہے کہ جب تزکیہ نفس ہو اور دل گداز ہو، پھر دیکھیے نماز تو کیسی نماز ہو۔ تو بات یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی جب حضوری قلب ہوگی تو نماز کا ایک لطف آئے گا، نماز کا ایک ذوق آپ کو ملے گا، ورنہ آپ چاہے 1 رکعت کیا، آپ 10 رکعت، 12 رکعت، 100 رکعت بھی پڑھ لیں تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے عادتاً کوئی چیز کی اور فارغ ہو گئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ فرق ہوتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ کیا علامہ صاحب پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے نوجوانوں کو، کوئی ودن 1 اور 2 منٹ میں چاہتا ہوں؟ بالکل، جو حضرت نے بھی بات کی خشوع و خضوع کے حوالے سے، قرآن کریم میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازی کی بات ہے تو ساتھ اس کے خشوع کی بات کی گئی ہے، ذوق و شوق کی بات۔ اگر نماز کی بات کی گئی ہے تو اس کو قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو مکمل کرنا۔ بالکل صحیح۔ جب ظاہری اور باطنی آداب میں سے جیسے جیسے کوئی چیز کم ہوتی چلی جاتی ہے ویسے ہی اس کے قیام میں بھی فرق آتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مطلق نماز کی حفاظت ہے، اسے فرض کیا گیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف نماز پڑھنے والے کو اپنی نماز کے ارکان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ نماز پڑھتے وقت دل کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھتے وقت سوچوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز وہ ہو کہ جسم زمین پہ اور روح جو ہے وہ محو پرواز ہو، اس نماز کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ ہماری مجلس کا ایک خلاصہ آپ کہہ لیں کہ اگر اس کی طرف ہماری توجہ ہو جائے اور ہم اس کی طرف بڑھنا چاہے تو یقیناً ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ بہت خوب، علامہ صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا اور آج بھی ماشاءاللہ بہترین گفتگو رہی۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ ماشاءاللہ بہت لطف آیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کا خلاصہ یہی ہے، وہ اقبال کی فکر تھی، نہ جانے وہ کس منزل پر تھے، کیونکہ یہ جو
کہا جاتا ہے بعض اوقات کچھ مصرے یہ ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں بے ساختگی کے ساتھ مجھے کسی نے کہا نہیں ہے بلکہ کہلوائے گئے. جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اور پھر نتیجہ خز کیا اگلے شعر میں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. یہ باطنی کیفیات بھی اور ظاہری کیفیات بھی، یعنی عشق حضور و اضطراب آپ نے ذکر کی اور کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جب انہوں نے اس کلام کو لکھنا شروع کیا تو اقبال کی فکر کی بلندی کو کون پہنچے آج. کہتے ہیں کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. ناظرین اکرام اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے گا. اور آج خوب کیفیت بدلی ہے اور آخر میں گفتگو میں جب وہ بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ کعبے کا نہیں طواف کر رہے ہوتے، وہ تو رب کے گرد چکر لگا رہے ہوتے، تو اپنے رب کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مالک کی اس انداز سے حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، آپ عالم وجد میں پروانہ وار گھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں وہ کیفیت عطا فرمائے، اس کیفیت میں طواف کعبہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اسی کیفیت کو سلامت رکھتے ہوئے ہمیں رخت سفر پھر اس کے حبیب کے دیار کا عطا فرمائے. آپ سب کو بھی اور ہم سب کو بھی مکے اور مدینے کی حاضریاں اللہ رب العزت عطا فرمائے. دیجیے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. یہی پینل رہے گا، یہی حضرات علم رہیں گے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں.